Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself is Daud Nawaz. I'm serving Bahauddin Zakaria University Multan as a visiting lecturer in Department of Political Science. I'm teaching the course of Introduction to Public Policy in class Masters in Public Administration MPA evening program second semester. Hopefully students आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सी दुआएं. रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, आमीन. हमारा जो आज का लेक्चर नंबर 16 है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पब्लिक पॉलिसी की जो प्लानिंग है वो की जाती है ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, ठीक है ना. तो उसको स्पेसिफिक कर देते हैं, पब्लिक पॉलिसी इन प्लानिंग इन पाकिस्तान. तो यह जो है हमारा ये लास्ट टॉपिक है हमारे लेक्चर्स का, और जो हमारे फर्दर जो लेक्चर्स होंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स जो होंगे वो इसी टॉपिक पे ही हम फर्दर इसकी डिस्कशन करेंगे. तो पब्लिक पॉलिसी का आप सबको पता है कि पब्लिक पॉलिसी जो है इट इज़ द public policy is the means by which a government maintains order or addresses the needs of the citizens or a public through the actions defined by its constitution. Simple say definition है. And public policy is the course of action adopted and persuaded by the government for the welfare of the public is called public policy. तो इसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, तो उसमें क्या है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉलिसी मेकिंग की वो टोटली जो है एग्जेक्टिव ब्रांच पर आ जाती है. और एग्जेक्टिव ब्रांच जो है वो फर्दर डिवाइड होती है किस में, फेडरल में, प्रोविंशियल और जो है लोकल गवर्नमेंट्स में, ठीक है ना. इसी के साथ साथ अगर हम फर्दर देखें, अंडर द 18th अमेंडमेंट ऑफ 2010 जो कॉन्करेंट लिस्ट थी वो अबॉलिश हो गई थी, और जो इसकी मोस्टली पावर्स थी वो ट्रांसफ़र हो गई थी प्रोविजनल गवर्नमेंट्स की तरफ, ठीक है, अंडर द 18th अमेंडमेंट ऑफ 2010. इसी के साथ साथ जो है जो फर्दर डेलीगेट अथॉरिटी थी, जो पावर्स थे और जो रिसोर्सेज थे वो लोकल गवर्नमेंट की तरफ चले गए थे. और जो लोकल गवर्नमेंट का एक्ट था 2013 का वो हाईली रिस्ट्रिक्टिव था एज़ फार एज़ द पावर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज़ कंसर्न्ड. फर्दर अगर हम बात करें तो जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस था 2001 का, जो कि 2010 में जो है वो एक डिज़ोल्व हो गया था, लैप्स्ड हो गया था, तो उसमें भी जो है सब्सटेंटिव डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स का जो है वो अटेम्प्ट किया गया था. अच्छा, अब फर्दर हम बात करते हैं कि इसमें जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी अथॉरिटी होती है कि वो पॉलिसी को फार्मूलेट करे और डिसाइड करे उसकी प्रायोरिटीज़ को, उस पॉलिसी की टाइमिंग को, उसकी सीक्वेंस को, ठीक है. इसी के साथ साथ उसके फेजेस को, डिफरेंट जो फेजेस हैं पॉलिसीज़ के, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है वो एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए. ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है ना. कि जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी उसकी अथॉरिटी होगी कि जब भी उसने पॉलिसी को फार्मूलेट और इम्प्लीमेंट करना है तो वो अपनी प्रायोरिटीज़ को, अपनी टाइमलाइन को, सीक्वेंस को, फेजेस जो हैं डिफरेंट पॉलिसीज़ के डिफरेंट किस्म के, उसको डिसाइड करे अपने जो जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उसके साथ, ठीक है ना. मगर प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आस्क द कंसर्न्ड मिनिस्टर्स टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट. अब इसमें क्या होता है कि प्रैक्टिकली जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वो जितने भी कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज़ हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री है, टूरिज़म की मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, कोई भी मिनिस्ट्री है, वो उसको कहा जा रहा होता है कि आप एक ड्राफ्ट जो है वो डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट जो है वो प्रिपेयर करें. यानी कि बताएं कि आपके जो है वो कौन कौन से जो हैं वो नीड्स एंड वांट्स हैं, कौन कौन सी जो है आपकी अब अगर अमेंडमेंट करनी है पॉलिसी के अंदर वो हमें बताया जाए ड्राफ्ट की सूरत में, डॉक्यूमेंट्स की सूरत में. अच्छा, उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो है स्टॉक ऑफ एग्जिस्टिंग सिचुएशन, ठीक है, उसमें आ जाती है. इसी के साथ साथ डायग्नोसिस द प्रॉब्लम एनालिसिस द वेरियस ऑप्शंस कॉस्ट एंड इट्स फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस. अब उससे क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है वो उसमें आ जाएगी, ठीक है, जो वो डॉक्यूमेंट बना के देंगे. इसी के साथ साथ जो प्रॉब्लम एनालिसिस है, जो प्रॉब्लम्स है, अगर किसी भी किस्म के प्रॉब्लम्स हैं वो डायग्नोज हो जाएंगे, आइडेंटिफाई हो जाएंगे. इसी के साथ साथ वेरियस ऑप्शंस जो हैं प्रॉब्लम्स के वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे, वेरियस किस्म की जो भी प्रॉब्लम्स हैं. अच्छा, फिर कॉस्ट का पता चल जाएगा कि क्या कॉस्ट यहाँ पे आती है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस के बारे में पता चल जाएगा. तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें आ जाएंगी अगर जब मिनिस्ट्रीज़ के साथ जो है कोऑर्डिनेट किया जाएगा.
فردر اگر ہم بات کریں تو جو ڈرافٹ پالیسی ڈاکومنٹ ہے اس کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے کس کے درمیان، اسٹیک ہولڈرز کے امنگ اس کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے ویوز دیں، اپنے کمنٹس دیں اور سجیکشنز دیں۔ مثال کے طور پہ ہیلتھ بجٹ کی اگر بات کریں تو ہیلتھ منسٹری کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا ہیلتھ بجٹ پیش کریں، اپنی ہیلتھ کی سچویشن بتائیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہیلتھ سچویشن ہے، پاکستان کے اندر جو ہے ایجوکیشن کی سچویشن کیا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایجوکیشن کی بتائیں۔ فارن منسٹری والوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ فارن منسٹری کی ہمیں فارن منسٹری آپ کے انڈر ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستان کی فارن کنڈیشن کیا ہے، فارن ریلیشنز کیا ہیں، نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، باقی ادر ورلڈ کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، کیا چیزیں امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب یہ ساری کی ساری منسٹریز کو اختیار دیا جاتا ہے، اتھارٹی اور پاور دی جاتی ہے کہ وہ اپنے اپنے جو ان کے پریورٹیز ہیں، چوائسیز ہیں، ان کی پرابلمز ہیں، ان کی نیڈز اینڈ وانٹس ہیں، وہ اپنی ساری وہاں پہ بتائیں۔ اگر بجٹ کے اندر کوئی ایشو ہے تو وہ بھی ڈسکس کریں۔ جب وہ ایک ڈاکومنٹ، ایک ڈرافٹ جو ہے ڈاکومنٹ کی صورت میں پیش کر دیتے ہیں تو جو اس کے بعد ایک جو فائنل ڈرافٹ بنتا ہے وہ ڈرافٹ پالیسی ڈاکومنٹ کہلاتا ہے، اور اس کو جتنے بھی تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو پالیسی میکرز ہیں، جو ہماری پالیسیز بنانے میں جن کا ایک بہت زیادہ جو ہے ایک رول ہوتا ہے، فنکشن ہوتا ہے جو وہ پرفارم کرتے ہیں، وہ سب کے سب اسٹیک ہولڈرز جب جو ہے اس ڈاکومنٹ کو کیا کریں گے، ریویو کریں گے، اس میں پھر ریویو کرنے کے بعد اپنے ویوز، اپنے کمنٹس اور اپنی سجیکشنز جو ہیں اس میں جو ہے اس ڈرافٹ میں کے بارے میں پھر وہ دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ان کے ویوز ہیں وہ جو ہے انکلوڈ کر دیے جاتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر کسی قسم کی کوئی چینجز آئی ہے، ریویژن ہوئی ہے، تو ان کے ریویوز جو ہیں وہ انکلوڈ ہوتے ہیں ڈرافٹ میں، اور وہ ڈرافٹ جو ہے وہ ریوائزڈ ڈرافٹ بن جاتا ہے، یعنی کہ اس ڈرافٹ کو ریوائز کیا ہے۔ اس کے بعد آفٹر دا اپڈیٹڈ ڈرافٹ، ٹھیک ہے نا، جو کہ سبمیٹڈ کروایا گیا ٹو دا لیڈرشپ آف دا رولنگ پارٹی وچ ایویلویٹ اٹ ویدر دا پالیسی ڈاکومنٹس کنفرمس ٹو اٹس مینیفیسٹو، ٹھیک ہے نا۔ تو فردر ہم دیکھتے ہیں اپنے پبلک پالیسی چیلنجز کو، جو کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ ایشوز ہیں پبلک پالیسی کو، وہ کون کون سے ہیں۔ دا فرسٹ ون از دا گورننس ڈیفیسٹ، ٹھیک ہے۔ تو دیر از ویری لٹل ڈس ایگریمنٹ دیٹ پاکستان گورنمنٹ از براڈلی ڈیفائنڈ ایز دا رائٹ بیلنس بٹوین دا لیجسلیٹو، ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری، ٹھیک ہے۔ مگر کیا ہے کہ جو نیچر ہے، نیچر آف سول ملٹری ریلیشن شپ، ٹھیک ہے، دا اسٹیٹ سوسائٹی انٹرفیئرنس، اور جو ڈیلیوری ہے بیسک سروسز کی کس کو، پبلک کو، وہ سفر ہو رہی ہیں فرام دا سیریس ویکنیس اینڈ اسٹرکچرل ڈیفیشنسیز۔ ایک کلیئر اس نے بات جو ہے وہ کی ہے کہ بہت کم جو ہے ڈس ایگریمنٹ ہے، بڑا لٹل قسم کا ڈس ایگریمنٹ ہے پاکستان گورننس کے ساتھ، جو کہ براڈلی ڈیفائنڈ ہوتی ہے ایز دا رائٹ بیلنس بٹوین دا لیجسلیٹو، ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری۔ اور جو نیچر ہے سول ملٹری ریلیشن شپ کی، یا اسٹیٹ سوسائٹی انٹرفیئرنس کی، یا بیسک سروسز کی، جو کہ پبلک کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، بیسک سروسز جو پرووائڈ کی جاتی ہیں یا ڈیلیوری ہو رہی ہوتی ہے، وہ بڑا سیریس ویکنیس بن چکی ہے اور اسٹرکچرل ڈیفیشنسیز بن چکی ہیں ہمارے نظام میں، اور جس کی وجہ سے ہمارا جو پبلک ہے وہ بہت زیادہ سفر کر رہا ہے ان وجوہات کی بنا پر۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو لیکیجز کا ایشو ہے، ویسٹ کا ایشو ہے، کرپشن کا ایشو ہے، انیفیشنسی ہے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، ٹرانسپیرنسی کا ایشو ہے، یہ سارے کے سارے جو گورننس کے ایشوز ہیں یہ سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ دیکھے جا رہے ہیں، اور اسی نے جو ہے ہماری اکانومک کنڈیشن کو، پاکستان کی اکنامک اور جو کنڈیشن ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے لوئر کر دیا، ویک کر دیا، اور اس کی وجہ سے ہماری جو گڈ گورننس ہے وہ بیڈ گورننس بن چکی ہے۔ آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہو کہ ہماری اکانومی اس ٹائم کتنی ڈاؤن ہو چکی ہے، بہت سی مختلف قسم کی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو ہے اکانومی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی، جو کہ دوسرا چیلنج ہے پبلک پالیسی میکنگ میں، وہ یہ ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ مین چیلنج ہے ہماری پالیسی فارمولیشن کے درمیان، کیونکہ جب ٹرسٹ ہے وہ ریڈیوس کر دیتا ہے ٹرانزیکشن کاسٹ کو، اور وہ اوائڈ کرتا ہے ہمیں بچاتا ہے کہ جو فیوچر ڈسپیوٹس ہیں یا لیٹیگیشنز ہیں وہ ہم ان سے بچ سکیں۔
اسی کے ساتھ ساتھ جو سیٹلمنٹ ہوتی ہے کانٹریکٹس کے درمیان اس کو یہ ایزی بناتا ہے ٹرسٹ جو ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اٹ ایکٹ ایز اے لوبریکینٹ فار فیسیلیٹیٹنگ دا بزنس اینڈ دا اکنامک ایکٹیویٹی. مگر پاکستانی سوسائٹی جو ہے وہ جو ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے سفر کر رہی ہے. کیونکہ جو ہمارا ہسٹوریکل اور اسٹرکچرل جو ہمارے اگر ہم ہسٹوریکلی بات کریں یا اسٹرکچر کی بات کریں پاکستان کا, اس کے اندر ہمارا جو ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑا پور رہا ہے, جس کی وجہ سے ہماری جو سوسائٹی ہے وہ سفر کر رہی ہے بیکاز آف دا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ڈیو ٹو دا ہسٹوریکل اینڈ اسٹرکچرل ریزن. اب آپ اس کی بات لے لو, کالا باغ ڈیم جو ہے, آپ اس کی بات لے لو کہ کالا باغ ڈیم جو ہمارا بننے جا رہا ہے اور کتنے سال جو ہے وہ تقریباً 35 سے 40 سال وہ ڈیم ہمارا جو ہے وہ ڈسکس ہوتا رہا, وہ بننے کے اس کی جو ایک بنانے کا جو پروسیس تھا وہ سٹارٹ نہ کیا جا سکا. مگر یہ جو اب ہماری نیولی گورنمنٹ ہے اس نے جہاں کہ کہیں وہ ٹرسٹ ڈیولپ کر کے وہ ڈیم بنانا شروع کیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ڈسٹریبیوشنل انیکویلٹیز کی, تو آپ لوگ خود جو ہے آپ لوگ انالائز کر سکتے ہو کہ پاکستان کے اندر رچ مڈل کلاس اور پور کلاس کے درمیان ایک بڑا جو ہے گیپ پایا جاتا ہے, ایک انیکویلٹی جو ہے وہ پائی جاتی ہے, انیکویٹیز جو ہے وہ پائی جا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جو پور جو ہے وہ ہمارے جو پور کلاس ہے وہ بڑی جو یعنی کہ جس کو ہم لوئر مڈل کلاس بھی کہتے ہیں, وہ بڑے مطلب کہ ایک ڈپرائیوڈ لیول پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور بڑا جو ہے وہ گیپ ہے. ٹھیک ہے نا. اسی کے ساتھ ساتھ انڈر ڈیولپڈ ہیومن ریسورسز کی اگر بات کریں تو پاکستان سفرز فرام ویک ہیومن انڈیکیٹر اینڈ ہیز دا انڈر ڈیولپڈ ہیومن ریسورسز. کیونکہ جو ہماری تقریباً جو ہماری ہاف پاپولیشن ہے وہ اڈلٹ پاپولیشن ہے, اور اس میں سے ہاف جو ہے وہ الٹریٹ ہے, خواندہ ہے, پڑھے لکھے نہیں ہیں, اور انرولمنٹ ریشو جو ہے اسکول کا وہ ویری لو ہے, ابھی بھی جو ہے وہ بڑا لو ہے. اور ہائر لیول پہ جسٹ ہمارا 4% جو ہے, اگر ہم یونیورسٹی لیولز کی بات کریں, کالجز لیول کی بات کریں, تو جسٹ ابھی تک بھی ہمارا لٹریسی کا جو لیول ہے وہ جسٹ 4% ہے. تو ہر سال جو ہے وہ تھاؤزنڈس میں, کچھ ہزاروں میں جو پروفیشنلز ہیں وہ پروڈیوس کیے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری جو اسکلڈ مین پاور جو ہے وہ ایک بہت لو ہو چکی ہے, اور ہماری جو اکانومی ہے اس وجہ سے بھی ہماری اکانومی ڈاؤن ہے. ہیلتھ انڈیکیٹر ہمارے بڑے بیڈ ہیں. اگر آپ جو ہے میٹرنل اور انفینٹ مورالٹی کی بات کریں تو وہ بڑا ہائی ہے ہمارا. اچھا, اس میں کیا ہے کہ ہمارے یہاں کیا ہے کہ بچوں کی پیدائش بہت جلدی کی جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ہیلتھ کے بارے میں لوگوں کو انفارمیشن نہیں ہے, یا کم عمری کی شادیاں ہیں اور اس کے بعد لڑکیوں کا جو ہے وہ پریگننٹ ہو جانا, یہ بھی بڑا جو ہے ہمارے لیے سیویریئر قسم کی پرابلم ہے. اور آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ WHO کی 2018 کی رپورٹ کے مطابق 15 سے 19 سال کے درمیان کی جو لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے اور وہ جب وہ پہلی دفعہ ماں بن رہی ہوتی ہیں, اس رپورٹ کے مطابق 2018 کی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کی جو اسٹیٹسٹکس رپورٹ ہے اس کے مطابق 15 سے 19 سال کی لڑکیاں جب ماں بننے کے دورانیے میں آتی ہیں تو وہ اپنی جان سے چلی جاتی ہیں, جو کہ ہمارے پاکستان کے رورل ایریاز میں بہت زیادہ ہے, اور یہ پرابلم ہمارے لیے بڑی سیویریئر پرابلم ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اگر کمپیٹیٹیو لیگ کی بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ جیسے پراپرٹی رائٹس, رول آف لا, انڈیپینڈنٹ کورٹس, ماڈرن ایجوکیشن, ساؤنڈ میکرو اکنامک مینجمنٹ, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, openness to foreign trade and foreign investment, freedom of thought and scientific inquiry are of the common ingredients that are found among the countries that have risen on the competitiveness ladder in the recent years. ٹھیک ہے نا. کہ جتنے بھی یہ ساری چیزیں ہیں یہ ساری کے ساری آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ جو ہماری ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ یہ ایز اے انگریڈینٹ, گڈ انگریڈینٹس جو ہے وہ پائی جا رہی ہیں, جبکہ پاکستان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں, اور پاکستان از لیگنگ بیہائنڈ ان دس کمپٹیشن. اگر ہم آئیڈینٹی کرائسس کی بات کریں تو سنس دا انڈیپینڈنٹ آف پاکستان ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ بڑے جو ہے ایشوز ہیں انڈیا کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. اسی کے ساتھ ساتھ آفٹر دا انڈیپینڈنس آف پاکستان, ٹھیک ہے, ہمیں بڑی اسٹرگل کرنی پڑی تاکہ ہم اپنا ایک کلچر بلڈ کر سکیں.
کیونکہ جب پاکستان آزاد ہوا تو انڈیا کا سارا جو کلچر تھا، جو نارمز اینڈ ویلیوز تھے، ٹریڈیشنز تھے، آفس اسٹرکچر تھا، وہ سارا انڈیا کا جو ہے ہم لوگوں نے فالو اپ کرا. تو انڈیا جو ہے اٹ واز ٹرائنگ ٹو ڈیمیج نیشنل سیکورٹی آف پاکستان، جو کہ وہ ابھی بھی کر رہا ہے مختلف طریقوں سے. اور پاکستان's آرم فورسز جو ہیں اس کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہی ہیں، اور الحمدللہ کافی جو ہے وہ اس کو ڈیفینڈ بھی کر چکی ہیں. اور آئیڈینٹی جو ایشوز ہیں یہ ہمارے ابھی بھی جو ہے اب فی الحال اگر ہم دیکھیں تو ابھی بھی جو ہے مختلف جگہوں پہ آئیڈینٹی ایشوز ہمارے پاس ہیں. تو یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا پبلک پالیسی چیلنجز کا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں نیکسٹ ہم لوگ ڈسکس کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.